वेलकम बैक टू उर्दू ज़ोन 24। बढ़ते हैं नावल की अगली एपिसोड की तरफ। सोफ़िया का नाम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर चमकते देखकर रेयान फ़ौरन कमरे से बाहर निकला। हाँ सोफ़िया, रेयान ने कॉल उठाते ही कहा। रेयान, तुम्हारा दिमाग माउफ हो गया है क्या? सोफ़िया की आवाज़ जैसे मोबाइल के स्पीकर से रेयान की समातों से टकराई। तुम जानते भी हो तुम अभी क्या करने जा रहे थे? उस शेख को लड़की के जिस्म पर एक नाखून की खराश भी कबूल नहीं। अगर ज़रिश के वजूद पर ज़रा सा भी कोई निशान पड़ जाता ना, तो हमारा वो 1 अरब, वो पूरा सौदा मट्टी हो जाता, राख हो जाता। उसकी आवाज़ में सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक खुफिया दहशत छुपी थी। वो दहशत जो सिर्फ वो लोग महसूस करते हैं जो इंसानों को माल समझकर बेचते हैं और मंडी में सौदा फेल हो जाए तो खुद भी नीलाम हो जाते हैं। सोफ़िया, रेयान की हंसी में अजीब सा जहर घुला था, जैसे सांप जहर उगल कर खुद मुस्कुरा दे। ये लड़की, वो पल भर को रुका, जैसे लफ्ज़ ढूंढ रहा हो या शायद खुद को रोकने का बहाना। इतनी कयामत है, इतनी आफत है, तो फिर मैं कैसे खुद को रोकता? उसके लहजे में वहशत नहीं, वहशत की लत थी। वो लत जो शिकार से नहीं, शिकार की बेबसी से सरूर हासिल करती है। अपनी हवस को जंजीर में रखो रेयान। सोफ़िया की आवाज़ में अब कोई औरत ने एक मुकम्मल आफत बोल रही थी। अगर तुम्हारे बेकाबू शौक ने मेरे 1 अरब पर आँच भी डाली तो मैं तुम्हें ज़िंदा जला दूंगी रेयान। हाँ, ज़िंदा। उसके हर लफ्ज़ से जैसे शोले लपक रहे थे, और आखिरी जुमले ने जैसे रेयान के अंदर के शैतान को पहली बार खौफ संघा दिया हो। सोफ़िया, रेयान की आवाज़ में ऐसा खुमार था जैसे वो जहर में बुझे शहद की बोतल का ढक्कन खोल चुका हो। अगर इस मलिका जैसी हसीन आफत को छूने की कीमत जहन्नुम की आग है, तो मैं हंसते हुए जलने को तैयार हूँ। उसके लहजे में कोई पशेमानी नहीं थी, सिर्फ हविस और सिर्फ तमन्ना, जैसे ज़रिश खानम उसके लिए कोई औरत ना हो, एक ख्वाब हो जिसे छूने के लिए वो अपना अंजाम भी कुर्बान करने पर आमादा था। रेयान, सोफ़िया की आवाज़ में बर्फ़ किसी ठंडक को धुआं उगलती राख की सी सुलगती। अगर तुमने ज़रिश को छूने की भी जिसारत की तो याद रखना, मैं तुम्हें सिर्फ मारूंगी नहीं, तुम्हें ख़त्म करूंगी। एक एक हिस्से को जलाकर खुद अपनी आंखों से देखूंगी कि कारोबार में दगा देने वाला हर नासूर कैसे राख बनता है। ओह कम ऑन सोफ़िया, रेयान ने एक हल्की जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहते हुए गर्दन थोड़ी सी झुका ली। ऐसा कोई अहमक थोड़ी हूँ जो अपनी 1 अरब की डील पर खराश डाल दे। तुम्हें स्क्रैच की फ़िक्र है ना, तो तसल्ली रखो, मैं उसे साफ़ सुथरा रखूँगा, बस थोड़ा सा महसूस करा दूँगा कि वो किसके हाथ आई है। रेयान, होश से काम लो। सोफ़िया की आवाज़ जैसे किसी खंजर की धार हो। लड़कियाँ तो तुम्हें बहुत मिलेंगी, बल्कि उसने लम्हा भर में तवक्कुफ़ किया, फिर जहरखन लहजे में कहा, मैं खुद को भी पेश करने को तैयार हूँ तुम्हारी हविस के सामने, मगर उस हातिम खानज़ादा की ख़ानदानी बीवी को हाथ मत लगाना। वो लफ्ज़ ख़ानदानी पर ख़ास ज़ोर देकर बोली, जैसे ज़रिश की नस्ली शराफत उसके अंदर जहर घोल रही हो। मैं नहीं चाहती कि तुम उसे छुओ, बिल्कुल नहीं। सोफ़िया की आंखों में सफाकी नाचने लगी। वो इज़्ज़त जो हाजिम खानज़ादा ने बेदर्दी से अपने उस रात के गुनाह के पछतावे की वजह से ठुकराई थी ना, मैं उसे खलीजी बाज़ार में बिकता हुआ देखना चाहती हूँ। रुसवा, नंगा, हाजिम की गैरत के हर रेशे को जला देना चाहती हूँ। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने अल्फाज का असर खुद महसूस कर रही हो। अब सुनो, तुम एक काम करो, ज़रिश को बेहोश करो और फ़ौरन कराची के लिए निकल जाओ। बंदरगाह पर तुम्हें कश्ती मिलेगी। उस कश्ती पर जो लोग होंगे वो शेख के आदमी हैं। उन्हें ये तोहफ़ा दे दो, खालिस खानज़ादी तोहफ़ा। रेहान खामोशी से फ़ोन को बंद करके पलटा। सोफ़िया की बातें उसके दिमाग में जहर की तरह सिरायत कर गईं, मगर उसकी आंखों में अब भी वही एक चेहरा था, ज़रिश खानम। वो चेहरा जिसमें खौफ था, वक़ार था, और वो अना जो चीख चीख कर कहती थी, मैं खानज़ादी हूँ। और रेयान, ऐसा मर्द था जो ऐसी औरतों को सिर्फ तोड़ने में सुकून महसूस करता था। शेख को दे दूंगा, उसने सर्द हंसी हंसी। सोफ़िया, तुम मुझे जितना जानती हो तुम्हारी भूल है। वह चलता हुआ दोबारा कमरे के दरवाजे तक आया। अंदर रोशनी मध्यम थी। ज़रिश कुर्सी पर बैठी थी, थकी, कमज़ोर, मगर आंखें अभी भी उसी जिद से रोशन थी। रेयान ने अंदर कदम रखते हुए दिल में सोचा, तुम खानज़ादी हो ना, तुम्हें तोड़ना नहीं, मैं तुम्हें टुकड़ों में बांटना चाहता हूँ, हर लम्हा, हर एहसास, हर सोच को। वो धीरे से दरवाज़ा बंद करता चला गया। कमरे में रोशनी और घुटन की मिली जुली कैफियत थी। सोफ़िया को क्या लगता है मैं किसी और के लिए ये हूर छोड़ दूंगा? रेयान की नीयत अब वो नहीं रही थी जो सोफ़िया ने सोची थी। अब वो ज़रिश को सिर्फ डील नहीं समझ रहा था, वो अब उसे ज़ाती मिल्कियत समझने लगा था। शेख का लम्स तो बाद में मिलेगा, पहले इसे रेयान खान के लम्स का तारुफ होना चाहिए। उसने अपने लबों पर एक मकरू मुस्कुराहट सजा ली। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ दीवार से टकराती हवा की सरसराहट थी और ज़रिश के तेज़ धड़कते दिल की आवाज़, जैसे उसका दिल खुद को कैद से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहा हो। रेयान आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता हुआ उसके करीब आ रहा था। हर कदम के साथ फर्श पर जूते की ठक ठक ज़रिश के कानों में खौफ की ज़रबे बजा रही थी।
زرش نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں لرزتا ہوا خوف اور چہرے پر وہی انا، وہی غیرت۔ میرے قریب مت آنا ورنہ۔ ریان نے قدم روک کر اس کے جھکے وجود پر نظریں دوڑائیں، پھر جھکا کر آہستہ سے اس کے بالوں کی ایک لٹ انگلی پر لپیٹتے ہوئے سرگوشی کی۔ ورنہ کیا؟ پیاری، تمہارے پاس کون سے ہتھیار ہیں میرے خلاف؟ آنسو یا دعا؟ میں خانزادی ہوں، اور خانزادیاں خود کو مار ڈالتی ہیں مگر بکتی نہیں۔ زرش نے بمشکل خود کو مضبوط رکھا۔ اسی ضد پر تو مر مٹا ہوں، مگر افسوس اب تو میری ضد بن چکی ہو خانزادی۔ ریان نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، زرش کے چہرے کی جانب بڑھتا ہوا ہاتھ جیسے موت کی چاپ ہو، لیکن عین اسی لمحے کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ ریان پلٹ کر دیکھتا ہی رہ گیا۔ دروازے پر ایک شخص کھڑا تھا، لمبا قد، گرد آلود لباس، آنکھوں میں وحشت اور ہاتھوں میں پسٹل۔ زرش کے 1 انچ بھی قریب آئے تو تمہارا آخری سورج آج ڈوب جائے گا ریان۔ وہ حازم خانزادہ تھا۔ اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں، اس کے ہاتھ کانپ نہیں رہے تھے۔ وہ قاتلانہ سکون کے ساتھ کھڑا تھا، جیسے موت کا فرشتہ جو صرف ایک لمحے کا مہمان ہے۔ اس کے پیچھے سرافل خانزادہ، رومان اور کبیر خانزادہ کھڑے غصے سے ریان کو گھور رہے تھے۔ ریان کے ہونٹوں پر وہی خباثت بھری مسکراہٹ پھیلی۔ او تو بالآخر عاشق آ ہی گیا، لیکن بہت دیر کر دی خانزادے۔ تمہاری بیوی کا خوف اب میرے لمس سے لبریز ہے۔ اب وہ صرف تمہاری بیوی نہیں، وہ میری شکست ہے، اور میں شکست کو ہمیشہ دفن کرتا ہوں۔ حازم نے پستول کی سلائڈ کھینچی۔ کمرے میں گولی کی آواز گونجی۔ زرش خانم، جو پہلے ہی کمزوری اور خوف سے بری حالت میں تھی، گولی کی آواز سنتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ زرش کی آنکھیں جیسے ہی کھلیں، ایک لمحے کو اسے لگا وہ کسی طلسمی خواب کا حصہ ہے۔ خالص سفید و سنہری رنگوں سے مزین بیڈ روم، آرائش اور زیبائش کا شاہکار بیڈ جس پر نرم ملائم ریشمی کمبل اس کی بے حسی کی گواہی دے رہا تھا، اور ارد گرد خوشبو پھیلائی قیمتی روم پرفیوم کی سحر زدہ خوشبو اس ماحول کو مزید گہرا کر رہی ہو۔ لیکن جیسے اس کی نگاہ چھت سے اتر کر کمرے کے کونے میں رکھے گہرے چاکلیٹی رنگ کے صوفے پر جا ٹھہری، جہاں حازم خانزادہ پوری رات جاگنے کے باوجود بالکل ساکت، خاموش، گہری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، زرش یکدم جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، جیسے کسی نے اس کے جسم کے اندر سونے والی بے حسی کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ اچھا ہوا تمہیں ہوش آ گیا، ورنہ، حازم خانزادہ نے اپنی مخصوص سنجیدہ آواز میں کہا، آواز میں وہی ازلی ٹھہراؤ، لیکن آنکھوں میں نہ سونے کی تھکن، نہ احساس جرم، بس ایک انجانی بے چینی جو شاید وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ زرش کے چہرے پر غصے اور نفرت کی ایک لہر ایک دم سے ابھری۔ اس کے لبوں سے الفاظ نہیں، نفرت کے شعلے لپک پڑے۔ ورنہ کیا؟ تمہارا کروڑوں نہیں اربوں کا نقصان ہوتا نا، دلال انسان۔ اس کی خوبصورت آنکھیں تنفر کے شعلے برسا رہی تھیں، آواز میں ایسی نفرت تھی جیسے برسوں کا زہر اب ایک ہی لمحے میں اگل دینا چاہتی ہو۔ زرش خانم، اسٹاپ دس نان سینس۔ حازم، جو اپنی ذات پر لگنے والا ہر الزام صبر سے برداشت کر جاتا تھا، یہ لفظ سنتے ہی تب کیا۔ اس کے چہرے کی سختی، لہجے کی گرج اور آنکھوں کی چمک میں ایک خوفناک سرد مہری در آئی۔ کیوں بند کروں؟ کیوں نہ بولوں؟ ہاں، تم ہو دلال، اپنی بیوی کا سوداگر، اور تمہیں شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو مرد کہنے پر۔ زرش کی آواز اس وقت بجلی کی گرج جیسی تھی۔ وہ اس کی گرفت میں تڑپتی ہوئی دھاڑتے ہوئے بولی، تم ہوش میں تو ہو زرش خانم؟ جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ ایک غیرت مند خاندان کے مرد کو، اپنے شوہر کو دلال کہہ رہی ہو؟ حازم نے اس کے کندھے جھنجھوڑ ڈالے، جیسے وہ اس کے الفاظ کی شدت سے ہل گیا ہو، یا شاید اپنے وجود پر پڑتے ان لفظوں کی ضرب سے لڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ زرش کی آنکھوں میں پانی نہیں تھا، صرف غصہ، بے پناہ غصہ اور بے قابو غصہ۔ ہاں، میں ہوش میں ہوں، اور پورے ہوش و حواس سے تمہیں وہی کہہ رہی ہوں جو تم ہو۔ تمہاری اصلیت جاننے کے بعد تمہیں دلال کہنا بھی کم لگتا ہے۔ کون سی اصلیت؟ حازم نے ہونٹ بھیجتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرانی چھلکی۔ او کم آن، زرش نے تمسخر سے کہکہا لگایا، لیکن وہ ہنسی زہر میں بھجی ہوئی تھی۔ اتنے معصوم بن رہے ہو جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ تم نے جس شخص کو حکم دیا تھا مجھے اس کاٹیج کے باہر سے اٹھوانے کا، وہی تمہارا ایماندار کتا مجھے تمہاری ساری سچائیاں بتا گیا ہے۔ حازم خانزادہ، تم لڑکیوں کی عزتوں سے کھیلتے ہو، انہیں دھوکے سے یہاں لا کر باہر اسمگل کرتے ہو۔ شیم آن یو، تم گھٹیا غلیظ انسان ہو۔ حیوان بھی تم سے بہتر ہوں گے۔ وہ نفرت سے اس کی طرف تھوکنے کے انداز سے بولی، اس کے لفظ جیسے خنجر کی طرح حازم کے وجود کو کاٹتے جا رہے تھے۔ حازم نے گہری سانس لی، جیسے اپنے اندر کے آتش فشاں کو قابو میں رکھنے کی آخری کوشش کر رہا ہو۔ اچھا، تو میں ہوں ایک دلال، لڑکیوں کا اسمگلر۔ تو پھر تمہیں یقیناً میرے کرائم لسٹ میں وہ تمام ثبوت بھی دکھائے گئے ہوں گے نا، جہاں میرا نام بھی ان مجرموں کے ساتھ لکھا ہوگا۔
اس نے ایک تلخ سنجیدگی سے کہا، جیسے وہ سب کچھ سہ چکا ہو۔ زرش نے اس کی طرف حقارت سے دیکھا۔ تم جتنی مرضی اپنی صفائیاں دو، مجھے بیوقوف نہ سمجھو۔ میرے بھائیوں کی طرح ہر جھوٹے ناٹک پر آنکھ بند کر کے یقین کرنے والی نہیں ہوں میں۔ جس اغوا کے ڈرامے سے تم نے سب کا دل جیتا، مجھے بازیاب کرا کر ہیرو بننے کی کوشش کی، وہ سب تمہاری گھٹیا چال تھی۔ اور میرے بھائی، میرے وہ سادہ دل بھائی تمہارے قدموں میں بیٹھ گئے، مگر میں تمہاری اصلیت اب جان چکی ہوں۔ اس کا لہجہ بھرا ہوا تھا، بے بسی، غصہ، نفرت، دھوکے اور دکھ سے۔ وہ آواز نہیں، ایک زلزلہ تھا جو حازم خانزادہ کی پوری دنیا کو ہلا گیا۔ زرش کی دھاڑ، اس کی نفرت، اس کی آنکھوں میں چھلکتا ہوا وہ زہر، اگر کوئی دوسرا مرد ہوتا تو شاید اسے زمین پر گھسیٹ چکا ہوتا، لیکن حازم خانزادہ۔ وہ ساکت کھڑا تھا، اس کی گرفت زرش کے کندھوں پر تھی، لیکن اس کی انگلیوں کا دباؤ زرش کی چیخ کے بعد ہلکا پڑ چکا تھا۔ آنکھوں میں حیرت، دل میں کچھ ایسا جو شاید برسوں سے دفن تھا۔ تم کہہ چکی ہو؟ وہ سرد لہجے میں بولا، جیسے سب کچھ سننے کے بعد اب صرف حتمی سوال پوچھ رہا ہو۔ زرش کے ہونٹ ابھی تک کانپ رہے تھے، وہ لمحہ بھر کو بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ ہاں، کہہ چکی ہوں، اور بار بار کہوں گی، تم جیسے درندے کے لیے ایک لفظ نہیں، پورا جہنم کم ہے۔ حازم نے ایک گہری سانس لی، جیسے صدیوں پرانی تھکن اس کے وجود سے نکل رہی ہو۔ پھر وہ آہستہ سے پیچھے ہٹا، اپنی جیب سے سگریٹ نکالی، لیکن اسے جلائے بغیر انگلیوں میں گھمانے لگا۔ تم جانتی ہو زرش خانم، تم پہلی عورت ہو جس نے مجھے کھلے لفظوں میں دلال کہا۔ اس کا لہجہ اب کی بار نرم تھا، جیسے ہر لفظ دل سے چھلک رہا ہو۔ زرش کے چہرے پر ایک لمحے کو جھٹکا سا آیا، لیکن وہ سنبھل گئی۔ ڈرامے بند کرو حازم، تم جیسے مرد جذبات کا تماشا لگا کر عورتوں کی ہمدردی لوٹتے ہیں۔ تم نے ٹھیک کہا، تمہارے بھائی سادہ دل تھے، انہیں بچپن سے صرف سیدھے راستے دکھائے گئے، لیکن میں… حازم کی آواز اب دھیمی ہو گئی تھی، جیسے وہ اپنے اندر کی کہانی کسی پتھر کی دیوار پر کندہ کر رہا ہو۔ مجھے سیدھے راستے کا انتخاب نہیں ملا زرش، مجھے تو اپنی خالہ کی لاش بھی گٹر کے ڈھکن پر ملی تھی، اور جس رات وہ مری، اسی رات میں نے پہلی بار بندوق اٹھائی تھی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ان کا اس معاشرے کے جانوروں نے ریپ کیا تھا۔ زرش کی آنکھوں میں حیرانی اور خوف دونوں ایک ساتھ دوڑ گئے۔ حازم آگے بڑھا، اس کا چہرہ اب کسی مجرم کا نہیں، کسی زخمی شیر کا تھا۔ تم نے میرے بارے میں جو سنا اس شخص کے منہ سے، وہ آدھا سچ ہے۔ اس شخص نے اور صوفیہ نے تمہیں مجھ سے بدظن کرنے کے لیے مجھے تمہارے سامنے غلط ثبوتوں کے ساتھ دلال دکھایا۔ ہاں، یہ سچ ہے، میں واقعی ان عورتوں کو اٹھاتا ہوں، لیکن بیچنے کے لیے نہیں زرش، بچانے کے لیے۔ وہ لڑکیاں ہیں جو کسی ناچنے والے کے کوٹھے سے یا کسی پولیس آفیسر کے بیڈ سے نکالی جاتی ہیں۔ یہ سارا خونی کھیل میں کسی حکومت، کسی ایجنسی، کسی بدلے کے لیے نہیں، اپنی پیاری خالہ کے لیے کھیل رہا ہوں زرش خانم۔ حازم کی آواز میں درد نہیں، دہکتا ہوا لاوا تھا۔ ہاں، وہی خالہ جن کی چیخوں نے زمین کی چادر چاک کر دی تھی، مگر ہمارے قبیلے کے کانوں پر جون تک نہ رینگی، جنہیں درندوں نے نوچ کے سڑک کنارے پھینک دیا۔ اور ہمارے قبیلے نے کیا کیا؟ آنکھیں بند کر کے تہذیب کی چادر میں لپیٹ دیا ان کی بے حرمتی کو۔ خاموش رہ گئے سب، خاندان، غیرت، مردانگی، سب کا جنازہ نکل گیا، مگر وہ لوگ رسمیں ادا کرتے رہے۔ اس کے لہجے میں آگ تھی، سلگتی راکھ نہیں، بھڑکتا شعلہ۔ لیکن میں نہیں رہ سکا خاموش زرش خانم۔ میں نے اپنے دکھ کو تکیے میں چھپا کر سونے کی بجائے اسے خنجر بنا لیا، اور پھر وہ خنجر میں نے ان درندوں کے دل میں اتار دیا جو کسی اور کی بیٹی کو میری خالہ بنانے والے تھے۔ ایک لمحہ کو وہ ٹھہرا۔ ہاں، میں نے خود کو عزتوں کا محافظ بنایا، اور اگر اس معاشرے کے حساب سے کسی مظلوم کی عزت بچانے والا دلال کہلاتا ہے تو ہاں، میں وہی ہوں۔ میں وہ دلال ہوں جو عورت کی ننگی لاش نہیں دیکھ سکتا، جو نرخرے کاٹ دیتا ہے، ان ہاتھوں کا جو کسی معصوم بدن کو نوچنے کی جرت کرے۔ زرش کی آنکھیں بھیگنے لگیں، مگر وہ حازم کی سچائی کی شدت میں جمی کھڑی رہی۔ یہ سچ، یہ حقیقت میرے سوا صرف ایک شخص جانتا تھا، آدم، اور اب تم جان گئی ہو زرش خانم۔ مبارک ہو، تم نے ایک دلال کا اصل چہرہ دیکھ لیا۔ زرش پیچھے ہٹی، جیسے اس کے قدم کسی اندیکھی زمین پر جا گرے ہوں۔ جھوٹ، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ سب تمہارے گناہوں کو چھپانے کا نیا روپ ہے۔ حازم خانزادہ کی آنکھیں اب دہکتے ہوئے انگاروں جیسی تھی۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو جا کر اس فائل کو کھولو جو میرے آفس کی تیسری دراز میں بند ہے۔ ہر لڑکی کا نام، شناخت، بازیابی کی تفصیل، اور وہ NGOs جن تک وہ پہنچائی گئیں۔ تمہیں ملے گا سب کچھ۔ وہ اب اس کے بالکل قریب آیا، اس کی سانسیں زرش کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں، اور اس کی آواز میں ایک زلزلہ تھا۔ زرش خانم، میں واقعی ایک دلال ہوں،
مگر جسموں کا نہیں، عزتوں کا سودا بچانے والا دلال۔ اور تم نے؟ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ تم نے میری ماں کو طوائف کہا، میرے جذبے کو مکاری، میرے درد کو دھندا۔ تم نے میری اصل کو گالی دی ہے زرش۔ خاموشی۔ پورے کمرے میں بس ایک اذیت زدہ سانسیں تھیں۔ زرش کا وہ غرور، غصہ، نفرت، سب کچھ جیسے کسی طوفان کی زد میں آ کر ٹوٹ گیا۔ وہ حازم کو دیکھتی رہی اور پہلی بار اسے لگا جیسے وہ مرد جسے وہ شیطان سمجھتی تھی، وہ شاید سب سے بڑا فرشتہ تھا جو جہنم میں رہ کر دوسروں کے لیے جنت کا راستہ بناتا ہے۔ زرش کا دل چاہا کہ وہ رونے لگے، چیخ چیخ کر سب کچھ چھٹلا دے، مگر وہ صرف کھڑی رہی۔ اس کے اندر جیسے سینکڑوں سوالوں کا بھنور اٹھ چکا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس نے ایک بار پھر دہرایا، مگر اس بار آواز میں وہ زہر نہیں تھا جو پہلے تھا، بلکہ صرف ایک لرزش تھی، ایک خوف۔ حازم کی آنکھیں چند لمحوں کو بند ہوئیں۔ اس نے چہرہ موڑ لیا، جیسے وہ اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپانا چاہتا ہو۔ یقین نہ کرنا زرش، مگر کم از کم جانچ لینا، اس نے دھیرے سے کہا، جیسے کسی ٹوٹی دیوار سے سر ٹکرا رہا ہو۔ زرش نے اپنے دونوں بازو اپنے سینے پر باندھ لیے، جیسے خود کو اپنے ہی فیصلے کی زد سے بچانا چاہتی ہو۔ جانچ لوں؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ میں تمہاری دی ہوئی فائل کھولوں، تمہارے الفاظ کا یقین کر لوں؟ کیا معلوم تم نے سب پہلے سے ہی تیار کر رکھا ہو؟ تم جیسے لوگ ہر تاثر کا ایک نیا چہرہ رکھتے ہیں۔ حازم نے سگریٹ کی ڈبی جیب میں واپس رکھی، جیسے وہ لمحہ گزر چکا ہو۔ اب کی بار اس کی نظریں زرش پر ٹھہر گئیں، بے حد سنجیدہ مگر بلا کسی جبر کے۔ نہیں، تمہیں میرے الفاظ پہ یقین نہیں کرنا چاہیے زرش خانم، اس نے سر ہلایا، اور یہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے کہ تم اندھا یقین نہیں کرتی۔ زرش کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اسے لگا جیسے حازم خان زادہ اس کا سب سے مضبوط دفاع چھین رہا ہو، محبت سے، دلیل سے، حقیقت سے، اور وہ بے بس ہو رہی ہو۔ لیکن اگر تم وہ فائل کھولو گی، حازم کا لہجہ شفاف آئینے جیسا تھا، تو تمہیں جھوٹ اور سچ کے درمیان وہ خاموش چیخیں سنائی دیں گی جو لفظوں سے نہیں فقط درد سے لکھی گئی ہیں۔ زرش نے رخ موڑ لیا، آنکھوں میں نمی کو پی جانے کی کوشش کی، مگر اس کی پلکیں بھاری ہو چکی تھیں۔ تم بہت اچھے اداکار ہو حازم، وہ آہستہ سے بولی، اتنے کہ میرے دل میں کہیں ایک کونے میں تمہارے لیے کچھ سا احساس جاگنے لگا ہے، مگر میں یہ کمزوری نہیں پال سکتی۔ احساس کمزوری نہیں ہوتا زرش، وہ نرم آواز میں بولا، یہ تو صرف وہ آئینہ ہوتا ہے جو تمہارے اندر کی جنگ دکھاتا ہے۔ زرش نے ایک گہری سانس لی اور ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میں تمہیں معاف نہیں کرتی حازم، نہ تمہیں سمجھتی ہوں، نہ تم پر یقین کرتی ہوں، اس نے آخری الفاظ پر زور دیا۔ لیکن میں تمہیں پرکھوں گی، تمہارے سچ کو، تمہارے ہر دعوے کو، ایک ایک لفظ کو پرکھوں گی، اور اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہیں وہ جہنم دکھاؤں گی جسے تم دوسروں سے بچاتے پھرتے ہو۔ حازم نے بھی سر ہلایا، جیسے یہی سننا چاہتا ہو۔ مجھے منظور ہے، کیونکہ اگر میں جھوٹا ہوں تو سزا کا حقدار بھی صرف میں ہوں۔ زرش نے قدم موڑا، کمرے کی دہلیز تک آئی، پھر ایک لمحے کو رکی اور پلٹ کر کہا، اور اگر تم سچے نکلے؟ حازم کی پلکیں جھپکی، لیکن اس کے لبوں پر کوئی مسکراہٹ نہیں آئی۔ تو تمہاری نفرت میری سب سے قیمتی سزا ہوگی زرش خانم، کیونکہ محبت میں پہلے ہی دفنا چکا ہوں اپنی خالہ کے ساتھ۔ زرش خاموشی سے دروازہ کھول کر نکل گئی۔ پیچھے کمرے میں بس حازم کی تنہا سانسیں باقی تھیں، اور ان سانسوں میں کہیں کہیں خالہ کی چیخوں کی بازگشت تھی۔